अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसकी फुल कोर्ट बेंच की जो समात हैं वो बराह रास्त दिखाई गई। और ये फुल कोर्ट का जो फैसला आया है इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका निफाज हुआ है। ये 10-5 के तनासुब से आया है। 10 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है कि ये जो कानून साजी है वो दुरुस्त है और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। माफ़ कीजिएगा। जो दूसरा पहलू है वो आर्टिकल 184(3) के तहत जो अपील का हक़ है, ये 9-6 के तनासुब से आया है। 9 जजेस ने अपील के हक़ को बरकरार रखा है जबकि 6 ने इसकी मुखालिफत की है। और जो तीसरा इसका हिस्सा है ये बड़ा अहम है। जो अपील का इत्तलाक़ है वो माजी से नहीं होगा। ये 8-7 के तनासुब से आया है और 8 जजेस ने इस शेक को कलअदम करार दिया है जबकि 7 ने इसको बरकरार रखा है। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है, जो सियासी शख्सियात से मुताल्लिक़ केसेस हैं, उन पर इस फ़ैसले का इत्तलाक़ क्या होगा। और बिलखुसूस अब जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो 184(3) के तहत नाअहल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिए थे, उसके बाद वो अपने रिव्यू का हक़ भी ले चुके। क्या वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके तहत उनकी अहलियत बनती है, वो दोबारा अहल होने के लिए चाराजोई कर सकते हैं या नहीं, ये आज के प्रोग्राम में हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे OIC का इजलास, अरब लीग का इजलास ये भी तलब किया गया है। ये मामला किस तरफ जाएगा अब जब अमेरिका खुल के आया और अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट भी आपने देखी, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनास कानूनदान हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये जो बुनियादी सवाल है ज़रा मैं आपसे यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अपील का इत्तलाक़ माजी से नहीं होगा और इसमें जो बात की जा रही है वो पनामा केस है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक़। तो क्या अब उनके दोबारा अहल होने के, असेंबली में आने के दरवाजे बंद समझे जाएं? ये तो ठीक है। जो अगर ये तो देखना पड़ेगा कि कितने जजेस ने किस तरह का फैसला किया है। ये तो जजमेंट जब आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। अगर मेजॉरिटी ने कहा है कि माजी में से तलाक होगा फिर तो होगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ने नहीं कहा तो नहीं होगा। अब ये तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, मैं ये हिस्सा पढ़ देता हूँ, अगर जैसे सब आप कहते हैं तो ये पढ़ देता हूँ, फिर आप रहनुमाई कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। वो पढ़ने से नहीं, वो तो जजमेंट पढ़ के मैं बता सकूंगा, क्योंकि जजमेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग नोटिस नहीं कर सकते जी। तो बात सूरत, लेकिन बात ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट मेरे ख्याल में इन लोगों को मौका मिल जाएगा एप्लीकेशन फाइल करने का, बचने के लिए जो फैसला हुआ था। और अगर ये जजमेंट में ये नहीं था तो उस सूरत में फिर यकीनन रिव्यू फाइल होगी और रिव्यू में वो कहा जाएगा कि ये सरासर नाइंसाफी है कि जब कुछ लोगों को मौका दिया जाता है, कुछ लोगों को मौका नहीं दिया जाता, नाइंसाफी है। तो एक रिव्यू में भी ये चीज आ सकती है। तो ये मामला खत्म नहीं होगा। ये मामला बाद में भी चलेगा और इस पे फैसला, हतमी तौर पर फैसला आना ज़रूरी होगा। इसका मतलब है जैसा आप फरमा रहे हैं कि अब ये एक नया दरवाज़ा खुल गया है कि अगर ये हक़ नहीं भी मिला तो वो दोबारा अदालतों में जाएंगे और कहेंगे कि जी ये इम्तियाज़ी सलूक हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो अपील में या रिव्यू में, क्योंकि रिव्यू तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो रिव्यू का हक़ भी ख़त्म हो चुका है, वो रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं अपनी अपील का हक़ लेने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि अब ये जो फ़ैसला आया है 10-5 से, पहले ये समझा जाता था कि जी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में, रूल्स में, कवायद और ज़वाबित में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये दरवाज़ा खोल दिया गया है और मान लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह हक़ हासिल है, पार्लियामेंट को यह हक़ हासिल है। तो आप समझते हैं कि अब जो जिन जजेस का ये ख्याल था या अब भी है कि जनाब इस तरह मुदाखलत का हक़ तस्लीम कर लिया गया है, तो आप समझते हैं कि मुदाखलत होगी या उसका हक़ तस्लीम किया गया है या पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है? नहीं, देखिए अभी तक जो प्रोसीजर हमारे मुल्क में था और बहुत से दूसरे मुल्क में भी रह चुका है, इंडिया में भी था पहले, अभी भी है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसका डिस्क्रेशन था बेंचेस बनाना और ये डिसाइड करना कि कौन किस केस को सुनेगा। ये एक डिस्क्रेशन था और
یہ تقریباً ڈکٹیٹوریل پاورز تھی ان کی. ٹھیک. تو اس پہ کافی پروٹیسٹ ہوئے تھے, پاکستان میں بھی ہوئے تھے اور انڈیا میں تو ہوا تھا. انڈیا میں تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی ججز نے, سپریم کورٹ ججز نے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو بڑی ڈیبیٹیبل تھی کہ یا راستہ کھول دیا جائے کہ ججز جو ہیں اپوائنٹ کرنا ہیئرنگ کے لیے چیف جسٹس کا ڈسکشن نہ ہو بلکہ کسی کمیٹی کا ڈسکشن ہو. تو اس میں نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے, لڑائی ہوگی اور ڈسپیوٹس ہوں گے, وہ بھی ہوں گے, اور اس کی وجہ سے جو فیصلے ہوں گے اس میں کافی چیزیں گنجائش ہوگی بعد میں اس میں کوئی چینجز کرنے کی. تو یہ سب چیزیں ہیں ایسی جو کہ ایک راستہ کھل گیا اور اس کی وجہ سے پرابلم شروع ہو جائیں گے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ عام طور سے لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہ یہ فیصلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اب پارلیمنٹ کو ایک قسم کا انڈائریکٹ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, انڈائریکٹلی. اور یہ ایک بڑی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے لیے, کیونکہ ڈیموکریسی میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آئین کو چینج کرنا مشکل ہونا چاہیے, آسان نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ کو یہ رائٹ مل جاتا ہے انڈائریکٹلی امینڈمنٹ کرنے کا تو پھر آئین میں چینجز لوگ اپنی مرضی سے لے کے آ سکتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ یعنی 10-5 کا جو فیصلہ ہے یہ پارلیمنٹ کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ انڈائریکٹ آئین کی مختلف شقوں کی اپنی توجیہ یا تشریح کر کے ان کو تبدیل کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس پر اعتراض نہیں ہے. جی یہ ایک چیز جو ہے یہ آئندہ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اب سے آنورڈ جو سپریم کورٹ ہوگی, جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی, وہی 184(3) کے کیسز سے متعلق فیصلہ کرے گی, وہی بینچوں کی تشکیل کرے گی, تو اس کے اثرات جو پاکستان میں لا اینڈ جسٹس انڈیکس ہے, جو نظام انصاف ہے, اس کی بہتری پہ کیا ہوں گے؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل سوال ہے, چونکہ یہ کہنا کہ بہتری ہے کہ نہیں بہتری ہے, اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ ایکچولی اس پہ یہ اثر انداز ہوگا ہماری سپریم کورٹ کی پریکٹس میں, جس میں کہ لوگ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اب ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہو گیا, جو کہ پہلے یہ نہیں تھا. سپریم کورٹ پہلے ایک کلوزڈ انسٹیٹیوشن تھا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمان آپ کے وقت کا. اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مایناز قانون دان ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب ایک بنیادی سوال ہے جو اس وقت سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد, اور اس فیصلے کا جو تیسرا حصہ ہے جو 8-7 کے تناسب سے ہے, کہ اپیل کا جو حق ہے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا. جو نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اس میں کیونکہ وہ ریویو پہلے ہی حاصل کر چکے تھے, اب کیا ان کے لیے کوئی صورتحال بنتی ہے کہ وہ ان کی اہلیت کے لیے کوئی دروازہ کھل سکے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قطع نظر اس قانون کے ان کے جو قابل اور لائق وکلاء ہیں, اگر وہ ان کو مشورہ دیتے تو جو ان کی ساری سزا پروسیکیوٹوریل مس کانڈکٹ کی بنا پہ انیشیٹ ہوئی, اسی کی بنا پہ پروان چڑھی, اسی کی بنا پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے فاضل وکلاء سے مشورہ کر کے سپریم کورٹ میں اس قانون آنے سے پہلے چیلنج کر دیتے. اچھا, اگر نہیں کیا تو میرے خیال میں میرے پاس فیصلہ میرے پاس ہے جو 8-7 کا فیصلہ ہے, انہوں نے پراسپیکٹو جو چیلنج ہے اس کو منع نہیں کیا. تو 30 دن کے اندر کوئی بھی فریق وہ اگر چاہے تو اس کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن میں نے 3 دن پہلے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مؤثر بماضی اس کا اطلاق ہے وہ نہیں ہوگا. آپ AQS لائیو میں میرا اپینین دیکھ لیں, لمبا اپینین ہے, تو 40 منٹ کا پروگرام تھا, 5 منٹ اس پہ میں نے بسر کیے. وہ یہ کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیوٹی ہے دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ ایشوز. ادروائز تو قانون 10-5 جو اکثریت سے وہ بحال ہو گیا قانون پر جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد 10 حفاظت جج شعبان نے اس کے جائز ہونے کے متعلق رائے دی. 5
فاضل جج صاحبان نے اس کے خلاف رائے دی. صحیح. اس طرح 10-5 مطلب یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے تو فیصلہ ہو گیا نا جی. اور قانون کے جو حق میں ہو گیا. جی. باقی دو ایشوز میں ایک فاضل جج صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک مجھے اتفاق ہے, اس حد تک جی. اتفاق نہیں ہے. جی. مجھے یہاں یاد آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جی. کہ میری امت کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے. صحیح. اگر فقہی اختلاف ہے, فقہی منع نہیں ہے, اختلاف ہے جی. وہ سول اینڈ اسپرٹ ہے, اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ ڈاکومنٹ. جی میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چارج لے کر پاکستان کی نظام عدل میں جو ایک نیا باب رقم کیا ہے وہ ایک بند ادارے کو پبلک کے سامنے کھول دیا ہے. ٹھیک. تاکہ پبلک دیکھ لے کہ فاضل جج صاحبان کس طرح ڈیلیبریشن کرتے ہیں, صحیح. کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, جی. وکلاء سے کس طرح سوالات پوچھتے ہیں, ٹھیک. اور پھر فیصلہ کس طرح کرتے ہیں. صحیح. جی اب دیکھیں جی. پورے فیصلے سے ایک فیصلے سے سارے جج صاحب نے جو ہے وہ یعنی اسی ایک مقدمے میں 3 پورشن ہے. فرسٹ پورشن میں یہ کہ قانون انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, جی. اس کے حق میں 10 ووٹ آئے, ٹھیک. مخالفت میں 5 ووٹ آئے. صحیح. پھر 9 اور 6 کا تناسب جی. اگلے نقطے پہ, صحیح. اور آخری نقطے پہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی. ایکٹ کا, اس پہ 8 اور 7 ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فاضل بلا جس طرح مقدمہ پیش کرتے ہیں نا, صحیح. اس کا بہت ہی اس پہ بہت یہ منحصر ہے جی. اس کلائنٹ کو کیا ریلیف ملتا ہے. صحیح. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ 10-5 کا جو فیصلہ ہے, بعض لوگ آئینی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں انڈائریکٹ ترمیم کا حق دے دیا گیا ہے. آئندہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی شقوں کی انڈائریکٹ قانون سازی کے ذریعے وہ ترمیم کر لیا کرے گی, اس کو 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں رہے گی. میرے بہت ہی محترم بھائی شہاد عارف صاحب, یہ بات بالکل نہ صرف بعید از قیاس ہے, جی. بلکہ یہ صرف میرے خیال میں قانون, دستور اور پارلیمنٹ کی ورکنگ اور سپریم کورٹ کی ورکنگ سے نابلد ہونے کی دلالت کرتا ہے. اچھا. دیکھیے انہوں نے ایک پارلیمنٹ کا منظوری کا قانون جو دونوں ایوانوں نے منظور کیا, جی. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے برابر ہے. ٹھیک. اور اسی قانون میں جو باقی 2 حصے تھے ان کے بارے میں فاضل جج صاحبان کی رائے جو ہے وہ اس سے 10-5 سے کم ہے, 9-6 ہے. جی. اور پھر جو ریٹروسپیکٹو آف لا کا ہے جی. اس میں 7 اور 8 جو ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کسی کو ترمیم کرنے کا اختیار نہیں دیا, نہ سپریم کورٹ اختیار دے سکتی ہے جی دستور کی ترمیم کرنے کا جی. کسی بھی اسٹینپ کو. جی. فاضل سپریم کورٹ نے ایک ایسا قانون جو جس کا میری اپنے ہوش و حواس میں آپ کو بتا رہا ہوں 95 میں اسٹیٹ اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی کی حیثیت سے ہم نے ریزولوشن پاس کی. 95, 96 اور 97 میں بطور صدر سپریم کورٹ باہر کے ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ایک شخص اپنی فرد واحد کی آمریت کا مسلط کرے. صحیح. اور اس پہ توہین عدالت کے نوٹس دیے میں نے سجاد علی شاہ سے. صحیح. جی. مقدمے میں آپ کو دیکھیں, پھر ہمیں دوسرا جو سال آیا صحیح ہے, دشواری کا سامنا کرنا پڑا. جی. جب سجاد علی شاہ صاحب جی. نے فاضل بالکل. جو جج صاحبان کو جو ریگولرائز جی. کیا اور اس میں کچھ جج رہ گئے, جی. جی تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جی. شاہد عارف صاحب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس سے اچھا فیصلہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے. صحیح. اچھا یہ شیخ صاحب یہ جو فل کوڈ بنانے کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا, آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, باقی وکلاء بھی کر رہے ہیں, لیکن آخر میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فل کوڈ بنانا میری غلطی تھی. یہ کس طرف اشارہ تھا, کیوں ان کو احساس ہوا کہ غلط؟ میری بات سنیے, ہر آدمی کے برداشت جی حد ہوتی ہے نا. جی. جسٹس صاحب نے جو اب دیکھیں ایک فاضل صاحب کھڑے ہیں جی. اور فاضل 4 جج صاحبان یک وقت سوال کر رہے ہیں. صحیح. آپ یہ بتائیں کہ کس طرح نہ وہ فاضل 100 سوالات لکھ سکتے ہیں جی. تاکہ ان کا جواب دیں,
اور اس کا جو بہتر انداز یہی ہوتا جو جسٹس نے کیا کہ فاضل کونسل کو اپنی بحث مکمل کر لینے دیں اور اس کے بعد پھر جب سوالات سارے کر لیں. میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ایک بات کہی تو صرف بات سے ایک سمجھ لیں کہ لائٹر کامنٹ تھا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی. ان کو اس بات کا زمین تھا کہ میں فل کورٹ میٹنگ بھی بلاؤں گا اور اگر فاضل جج صاحبان کی اکثریت کہتی ہے میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر کے کونے میں چلا جاؤں گا. جی اچھا شیخ صاحب ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس فیصلے کے بعد یہ اپیل کا حق ملنے کے بعد اب 7 ججز سے بڑا بینچ یا 8 ججز سے بڑا بینچ نہیں بن پائے گا کیونکہ پھر اپیل کا حق مجروح ہوگا؟ شاہد عارف صاحب بات یہ ہے کہ جو باڈی کیس سنتی ہے نا اپیل بھی انہیں کے سامنے جاتی ہے. اب میری رائے اگر آپ قانون کے طالب علم اور کے ادنا طالب علم کے حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ اتنی فل کورٹ کے سامنے ریویو کی بجائے اپیل کر سکتے ہیں اس قانون کی روشنی میں. صحیح میں لمیٹڈ اسکوپ ہے. جی ٹھیک ہے. ریکارڈ ہے اپیل میں کیس ہے وہ دوبارہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب ان کی نااہلی ہوتی ہے 62(1)(f) کے تحت. تو یہ جو آرٹیکل 232 الیکشن کا ہے الیکشن ایکٹ کا اس میں جو کی گئی ہے امینڈمنٹ تو کیا ان کے پاس کوئی ریلیف کی گنجائش بنتی ہے جس میں نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں یہ تو یہ جو ڈیکلیریشن تھا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کا ان کو تو انہوں نے نوٹس کے بغیر نااہل کر دیا. اقامہ کے اوپر تو کوئی وضاحت طلب نہیں. فاضل بینچ نے سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے عزت مآب جج صاحبان نے نواز شریف صاحب کو بغیر نوٹس جاری کیے ان کو نااہل کر دیا. اچانک انہوں نے کہا اچھا یہ اس کا اقامہ بھی نکلا اور کوئی بات نہیں تھی ان کو اقامے پہ نااہل کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلیت وائڈ ایبنش جو ہے ان کو کورٹ میں جانا چاہیے اور اس سے اس کو یعنی مطلب یہ اس فیصلے سے قطع نظر نواز شریف صاحب کورٹ میں جائیں گے تو عدالت میں وہ انشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ خیر کی جانب مائل ہوگی. ان کا جو کیس پریزنٹ کریں گے ان کے وکلاء صاحبان ان کو وہ انشاءاللہ پوری دادرسی ملے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک. بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے خالد المینہ صاحب نے، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا. خالد صاحب جو بائیڈن نے آج پھر اس بات کو انڈوز کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جانب اب جو کیمیائی ہتھیار ہیں ان کا بھی استعمال شروع کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کوئی عرب لیگ یا OIC کی طرف سے تو کوئی باضابطہ بیان سٹیٹمنٹ اجلاس ہوا نہیں ہے، تو کیا کوئی جنگ بندی کا امکان ہے اگلے چند روز میں یا یہ سلسلہ مزید طول پکڑے گا؟ یہ اٹ آل ڈیپینڈز اسرائیل پر. یعنی سعودی عرب اور مصر نے کافی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، شیخ الازہر نے بھی دیا ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اس کو بہانہ کر کے دے وانٹ ٹو کیپچر غزہ اگین. اور نتنیاہو کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے اور وہ کافی چالاک آدمی ہے. So he is using this flag, false flag operation. لیکن اب معلوم نہیں ہے، کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ دوسرے 2-3 دن میں کیا ہوگا. اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہیوی بمباری کی، لوگوں کو قتل کیا 1000 جن کو، لیکن so far nothing is there. ہم سنا ہے کہ ابھی عرب فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، عرب لیگ کی میٹنگ ہو رہی ہے. بس یہ میٹنگز اگر اس میں کوئی نتیجہ نہ ہو، نہ کوئی ریزلٹس نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو سپورٹ اسرائیل کو ملا ہے امریکہ سے، جو بائیڈن سے، رشی سناک سے، نریندر مودی سے، جو سب سے پہلے آدمی تھا جنہوں نے اسرائیل کو
نیوز بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. So we have to wait and see what is going to happen. صحیح. خالد مینا صاحب، اس وقت اس حملے کے بعد حماس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، یورپ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور کچھ عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ساتھ نہ بھی ہوں تو ان کا ریئیکشن، رد عمل بہت کمزور ہے. اب حماس یا حزب اللہ مزید کیا کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے؟ ویری گڈ کوشچن، اور کافی اس کا ڈیفیکلٹ آنسر ہے. سو فار نو بڈی نوز کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو تو شاید ایجپٹ ول انٹر، کچھ نہ کچھ رول پلے کرے گا، کیونکہ یہ رائٹ نیکسٹ ٹو ایجپشین بارڈر. دی ادر تھنگ، پوری مڈل ایسٹ کی جغرافی اس میں پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. اگر انہوں نے اٹیک کیا، قتل عام کیا تو سم تھنگ ول ہیپن، لیکن سو فار وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ایک چیز عرب ممالک کو معلوم ہوا اور باشندوں کو کہ جو سپورٹ آیا ہے فرام دا اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ ود ان اسرائیل کافی لوگ دے آر اگینسٹ آل دس، بٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ آپ جانتے 2600 میں بھی یہ اٹیک ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ دیر از پلان بی. اب پلان بی کوئی نہیں کہہ سکتا، نو بڈی، کوئی بھی اینالسٹ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ پلان بی کیا ہے. سو وی ہیو ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ 2 or 3 days. 2-3 دن کے بعد سیناریو معلوم ہوگا. صحیح ہے. شام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ شام اس معاملے میں اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے الگ تھلگ رہے گا یا وہ بھی حماس کی حمایت کے لیے آئے گا؟ No, it is not. It is Palestine. یعنی جو ہے 2.5 ملین جن کو کنسنٹریشن میں ڈالا، باکس میں ڈالا، ان کو ڈپرائیو کیا فرام اے گڈ لائف. شام میں اتنے اندرونی مشاکل ہے یا مشکلات ہے، they cannot interfere. Unfortunately 2300 کے بعد after the invasion of Iraq عرب ممالک میں کافی ڈویژنز ہوئی ہیں. so far 2-3 ملک ہیں جو سعودی عرب، مصر اور قطر، انہوں نے اپنا جو فیلنگز اور ان کے سٹینڈ بتایا ہے. دوسرے نارتھ افریقہ میں آپ جانتے ہیں کہ خود کے مشکلات ہیں، عراق میں کچھ ہو رہا ہے، شام لبنان میں بھی آپ جانتے ہیں. تو وی شوڈ نو، اور یہ وہ سب استعمال کر رہے ہیں کہ زائنسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل آر یوزنگ دس کہ عرب کے ضعیف پوزیشن میں یہ اپنے جی. اچھا، یہ فرمائیں کہ سعودی عرب 2 پرانگ پالیسی تھی. ایک وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہا تھا، چین نے وہ صلح کرائی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے تھے. اسرائیل کے وزیر سعودی عرب آئے، سعودی عرب کے وزیر اسرائیل چلے گئے. اب یہ تعلقات کا بیلنس سعودی عرب برقرار رکھے گا یا وہ ایران اور سعودی عرب سیم پیج پہ ہوں گے؟ نہیں، ایران کا از ڈفرنٹ. وہ جو منسٹر آئے تھے ہی کیم ٹو اٹینڈ انٹرنیشنل کانفرنس. سعودی عرب کے کوئی وزیر ہیز ناٹ گون ٹو اسرائیل، دس از اے کنفرمڈ. اور سعودی عرب جو کر رہے تھے ٹو ہیو اے پیسفل ریزولوشن، انہوں نے کہا اوپنلی، ایسے نہیں کہ بیہائنڈ دا سین، انہوں نے کہا کہ unless there is resolution 242-338 2-state solution pre-67 borders پر ہم تیار ہیں. لیکن آپ ڈائلوگ کے لیے 2 جن چاہتے ہیں اکراس دا ٹیبل. So there is no one across the table. ایک تو آپ جانتے ہیں نتنیاہو ہے، کافی انسٹیبل آدمی ہے اور وہ ٹوٹل ایکسٹریمسٹ ہے. تو اب تو معلوم نہیں کیا ہوگا. جی، مجھے یہ انسائڈ اسرائیل کافی ڈیویژنز ہوئی ہیں. Those who are against these policies and those for these policies. صحیح. یہی سوال خالد المینا صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے تھا کہ نیتنیاہو کے معاملات وہاں کی عدلیہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، وہاں کی اپوزیشن ایمرجنسی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے، اب امریکہ تو بار بار انڈوز کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں عرب لیگ کی میٹنگ کا بھی اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا، OIC کی میٹنگ ابھی ہوئی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم ممالک کا جو ریئیکشن تھا اس میں ایک سلو ڈاؤن ہے؟ یہ آج تک باضابطہ ایک لائن آف ایکشن آ جانا چاہیے تھا. بالکل آئی ایگری وتھ یو، بٹ ایون دا مسلم ممالک جو ٹوٹل کانسنٹریٹ کرتے ہیں اس پرابلم پر، 4-5 جو اراؤنڈ اسرائیل، جارڈن نے
انہوں نے کوئی اسٹرائکس اور ڈیمونسٹریشنز کیے, لیکن وی نیڈ اے اسٹرانگ وائس. اور یہی وائس تھا کہ جب سعودی عرب was trying to tell Israelis through direct, through third party, we are willing to talk, لیکن ہمارے پاس شرط ہے, کنڈیشنز ہے کہ یہ فرسٹ تھنگ کہ فلسطین ریزولوشن شوڈ بی اڈاپٹیڈ اور فلسطینیوں کا حق ملے. اب تک اسرائیلی سائڈ سے اس پر کوئی انفارمیشن نہیں ملا کسی عرب ملک. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, اب جو یو اے ای کی جانب سے حماس کے حملے کی مذمت کی جاتی ہے, تو پھر OIC میٹنگ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہوگا, متفقہ کوئی لاحہ عمل سامنے آئے گا؟ واللہ یہ خدا جانتا ہے, بیکاز وی آر آل ایون ایز پولیٹیکل اینالسٹ ہم پریشان ہیں, کوشش کر رہے ہیں اینالائز کیا کریں, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ اور سعودی عرب کے درمیان کافی کوآپریشن ہوا اس معاملے میں, کافی چیز لوگ نہیں جانتے ہیں واٹ از ہیپننگ. میں اس پروگرام کے بعد بھی آپ کچھ نئی چیز سنیں گے انشاءاللہ. وی ڈونٹ نو, بس ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اسرائیل should be given an answer کہ یہ جو آپ سب کر رہے ہیں یہ غلط ہے. وہ اسرائیل ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کر رہا ہے. حماس کو انہوں نے PLO سے الگ کرا دیا, لیکن دس واز اے پیپلز ریوولٹ کہ اتنے سالوں تک وہ دبے ہوئے تھے. ان کے فشنگ رائٹس, ان کو اسنائپرز ان کے مارتے ہیں فشرمین کو, تو اٹ واز frustration level it caused this. So maybe in the next 2-3 days it's too early what will happen. خالد مینا صاحب, عرب ممالک پر اور مسلم ممالک پر جو ایک دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے کہ جی تعلقات نارملائز کریں, نارملائزیشن کی پالیسی جو چل رہی تھی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا فلسطینیوں نے جو کیا, ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہ پالیسی ختم ہو, اور فلسطینی جو میز پر موجود نہیں تھے بلکہ دور کھڑے تھے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی جو نارملائزیشن کی ناکام ہو گئی اور اب مذاکرات کی میز اگر سجتی ہے تو اس میں فلسطینی مین کریکٹر ہوں گے؟ ابھی میز تو غائب ہو گیا, there is no table for discussion. جب تک کوئی اسرائیل کی سائڈ سے کوئی اوورچرز ہوں, کوئی اپنے طرف سے کچھ ایگریمنٹ ہو, کچھ بات ہو, بٹ سو فار آپ اسرائیل سے وہ جو لینگویج از بینگ یوز, وہ فورس, قوت, قتل عام, یہ اس سائڈ سے ایک ہی لینگویج ہے. نو لینگویج آف پیس, نہ لینگویج آف سیز فائر, نہ لینگویج نیگوشیشنز ہو. یہ میرے خیال میں انیشیل ریئیکشن ہے کہ وہ, کیونکہ اسرائیل پر کافی جو اٹیک ہوا, میرے خیال میں ان کی ایگو, ان کا پرائڈ جو ہے وہ that has been hurt. تو وہ they are just attacking for no reason, کیونکہ ان کے کہاں ان کے آئرن ڈوم, کہاں ان کے جو کہتے ہیں کہ the best spy satellites اور یہ فینسز الیکٹرانک, یہ سب اس کو ڈیمیج کر کے اس طرف پر گئے فلسطینیوں. So I think that is causing a great problem. اچھا, آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر, تجزیے کی بنیاد پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حماس کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے, کتنے دن تک وہ اسرائیلی یہ جو بمبارمنٹ اس نے شروع کی ہے اور امریکہ اس کو ہتھیار بھی دے رہا ہے, تو کتنی دیر تک مزید وہ اس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں بھی ہیں؟ اب تو وہ ڈیفنس موڈ میں آ گئے ہیں, نقصان تو کم ہوگا. ہم صرف یعنی میں آپ کے ویئرز کو کہتا ہوں کہ ہر نماز میں دعا کیجئے. غزہ کے لوگ, ویسٹ بینک کے لوگ جو روز روز ان پر پرسیکیوشن ہوتا ہے, کیونکہ مسجدوں کو وہ توڑتے ہیں, قتل عام کرتے ہیں. پرسوں انہوں نے یہ سیٹلرز یا آکوپائرز کو فریلی سپلائڈ مشین گنز اور گنز دیے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. And nobody can predict the thing. It has reached explosion point, not boiling point. یہ جو ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے, خوراک بھی نہیں جائے گی, پانی بھی نہیں جائے گا, گیس اور بجلی بھی نہیں جائے گی, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے فوری طور پر, اور کس طرح مقابلہ کریں گے مظلوم؟ کافی پریشر ہے, عرب ممالک کا پریشر ہے, اور یونائٹڈ نیشن از دیر. یہ نیتنیاہو کا اسٹیج ایکٹر ہے, یہ دھمکی دے رہا ہے, بس ہی کی ناٹ ڈپرائیو 2 ملین پیپل.
یعنی 57 ایئرس سے انہوں نے ان کو دبایا ہے. اینڈ دا پیپل کا ریزولوشن اسٹرانگ ہے. انہوں نے رفح کراسنگ کو بھی بومب کیا, جیسے آپ جانتے ہیں, جو مدد آتا ہے مصر سے. سو خدا جانتا ہے کتنے دن تک یہ لوگ صبر کر سکتے ہیں اور اس کو اپوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ مسلم جو عرب ممالک کے عوام کا ریئیکشن تو ظاہر بات ہے فلسطینیوں کے حق میں بہت شاندار ہوگا. تو کیا ایسی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یہ ناکہ بندی اول تو نہ ہو سکے, لیکن اگر ہو تو پھر مصر کے راستے ان کو خوراک اور باقی ادویات, باقی ضروری چیزیں پہنچائی جا سکیں؟ اس پر بھی کوئی کوشش ہو رہی ہے عرب ممالک کی طرف سے, مصر اور سعودی عرب کی طرف سے؟ میرے خیال میں 100%, اور ابھی نہیں آئے سعودی عرب اور مصر, دے آر کنسرن. میں کہہ رہا ہوں سیریس کنسرن ہے. اور یہاں بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے سے بھی کہا کہ مائی مین کنسرن انہوں نے کہ از دا پیلسٹینین رائٹس اینڈ اٹس پیپل. اب یہ جو ہوا ہیز ٹیکن ایوری ون بائی سرپرائز. میرے خیال میں مصر ول ڈو, کیونکہ آپ جانتے ہیں مصر کی بارڈر غزہ کے ساتھ ہے. سو اٹس امپورٹنٹ the Egyptians will not stop giving the aid, یا ان کو at least humanitarian supplies. کل یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل گٹریس نے بھی یہ کہا کہ this is a humanitarian crisis اور ان کو ہم ضروری مدد دینی چاہیے. جی, لیکن خالد المینا صاحب سوال اب یہ بھی ہے, یونائٹڈ نیشن یہ بھی کہتا ہے کہ محاصرہ یا کریک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن جو ہے وہ عالمی قوانین کے خلاف ہے. وہ اعداد و شمار بھی دیتا ہے کہ 2,87,000 لوگ بے گھر ہیں غزہ میں. لیکن یونائٹڈ نیشن کی بات کو امریکہ کنسیڈر کر رہا ہے, نہ اسرائیل کنسیڈر کر رہا ہے. جو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دی اس نے تو مزید اس بات کو اشتعال دیا ہے. تو حیثیت پھر کیا ہے یونائٹڈ نیشن کی؟ آپ خود وکٹم ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, آپ جانتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول کیری اینی ویٹ جب تک عرب ممالک ول ناٹ ڈو سم تھنگ, at least provide the humanitarian aid. اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. جب تک کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ they have to be on their own. تو اگین ایک کویسچن ہے, یونائٹڈ نیشن کے بعد جو عرب لیگ ہے اور OIC ہے, کیا یہ ٹرو سینس میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں مسلمز کو, عرب مسلمز کو اور دیگر مسلمز کو؟ واللہ عرب لیگ از ٹرائنگ. ابھی OIC کا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں, I did not hear اسٹیٹمنٹ. کل تک تو میں نے نہیں, شاید کوئی چھوٹے موٹے اسٹیٹمنٹس تھے, لیکن اب تک میں 3 دن ہوا جیسے آپ جانتے ہیں, 3-4 دن میں اتنے چیزیں ہوئے, اٹیک آن اسرائیل, کاؤنٹر اٹیک, بلاکیڈ, ڈپریویشن آف الیکٹریسٹی اور واٹر. تو دیکھتے ہیں کل پرسوں کیا ہوگا. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ آپ ایک تجزیہ نگار کے طور پر, حالات سے واقف شخص کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے, اس میں روس بھی کسی نہ کسی سطح پہ داخل ہو سکتا ہے, یا اس کا امکان نہیں ہے؟ واللہ چانسز آر مچ, خدا نہ خواستہ اٹ ول انکریز. یا کوئی ایک طرف سے اگر 2-3 اور راکٹس جائیں گے ادھر ادھر سے, اٹ کوڈ انکریز. یس, اور یہ وہ چاہتے ہیں اسرائیلی, کیونکہ اسرائیل میں کافی ڈویژنز میں, ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل از اے اسٹرانگ اسٹیٹ, لیکن ان میں کافی انٹرنل ڈویژن ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے یہودیوں اسرائیل میں دے آر اگینسٹ دس. 3-4 ان کے میجر پائلٹس ریفیوز ٹو بومب, ان کی خود کی نیوز انفارمیشن سے. سو اسرائیل اٹ سیلف از ڈیوائڈیڈ. اگر آپ دیکھیں گے جو سب ٹک ٹاک اور یہ آ رہے یہودیوں سے, they are much more stronger than many others. So we don't know what's happening. لیکن یہ 3-4 دن میں جو شاک ہوا ہے, ایک تو اسرائیل کو, اور سیکنڈ انکریزڈ اٹیک حزب اللہ نے کیسے کیا کہ ایک دن میں اتنے لوگوں کو جہنم بھیجا. So we have no idea what happens. اچھا, اس جنگ کو رکوانے کے لیے ترکی کا کردار کیا رہے گا؟ کیا ترکی چونکہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرتا ہے, تو ترکی کا کوئی اثر و رسوخ امریکہ یا اسرائیل تسلیم کریں گے, قبول کریں گے؟ اب تک تو ہم نے ترکی سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے ایکسپٹ ٹو فار پیس اینڈ کام. لیکن معلوم ہے, دیکھیے کہ بیہائنڈ دا سینس کافی ڈپلومیٹک فلریز ہو رہے ہیں. اچھا, یہ اب تک اخبار میں نہیں آیا. And I'm sure عرب ممالک نے بھی بائیڈن کو کہا ہے کہ that you should not be overboard. اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ it has proved one thing کہ یہ ویسٹ جو ہے
is not to be trusted. ایک بات آپ نے دیکھا کہ یہ رشی سناک جو ہے اس نے کہا کہ سپورٹ آف پیلسٹائن از ٹو بی کریمنلائزڈ. انہوں نے یہ وہ کہہ رہے ہیں. سو سمجھ میں نہیں آ رہا. بس میرے خیال میں خدا نہ خواستہ اگر یہ کنٹینیوڈ ہوا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بس وی ہوپ کہ اٹ ول ناٹ ہیپن, کیونکہ پوری مڈل ایسٹ میں یہ واپس یہ وہ نتنیاہو چاہتا ہے. تو عرب ممالک سعودی عرب اور ایجپٹ ایٹ لیسٹ ویری ریزنیبل اینڈ ویری سوبر اینڈ ویری کوشش ایٹیٹیوڈ یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ بگر کانفیگریشن یا بگر وار یا جنگ ہو اٹ ول بی ڈیزاسٹرس فار دی ایریا. اچھا خالد صاحب, آخری سوال. انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ فلسطینی قیادت کو بھی حسن ظن رہا. عرب جو دوست ہیں وہ بھی سمجھتے تھے کہ جی انڈیا کا رول جو ہے غیر جانبدار ریاست کے طور پر امپورٹنٹ ہے. لیکن اب اس ایشو پر وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نریندر مودی نے ٹویٹ بھی کر دیا. تو اب فلسطینی اور عرب عوام اور لیڈرشپ انڈیا کے حوالے سے اپنا جو خوش فہمی پر مبنی ایک طرز عمل تھا اس پر نظر ثانی کرے گی؟ کافی شوق ہوا. اگر میں آپ کو صاف صفائی سے بتاؤں, all the time during the time اب گاندھی جی کے آپ وہ اسٹیٹمنٹ پڑھے فلسطین پر 1948 سے, it was clearly in supporting the Palestinians. نہرو, this is Indira Gandhi used to meet Yasser Arafat, ان کے پرسنل میٹنگز گھر میں. he went to Delhi, انہوں نے ریکگنائز کیا. لیکن یہ جو نریندر مودی کی فرسٹ, and he was the first man by the way, I think before the West, انہوں نے ٹویٹ کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں, and he termed it as terrorist attack. میرے خیال میں پورے ایکویشن میں he is now out. I don't think so. فلسطینی جو کافی عزت کرتے تھے انڈیا کی, اور انڈیا نے ایمبیسی ڈالا وہاں. I think it has lost. ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں, جو میڈیا انڈیا میں اتنے اینٹی فلسطینی بنا ہے, اور ان کے ٹویٹ اگر آپ دیکھیے it is full of horror. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خالد المینس کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, اب جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بھرمار ہے, ویسے ٹیکسٹ میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں لنڈن سے, لیکن لوگ اس معاملے میں کنسرن اتنا نہیں ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 21 اکتوبر کو واقعی پاکستان آ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. مجھے کیسے پتہ ہے ارشاد صاحب, میں کون سا جاتی عمران رہ رہا ہوں. دیکھیں جی, میں تو آپ سے یہ کہہ چکا ہوں, مجھے میاں نواز شریف صاحب کی نہ دلیری پر کوئی شک ہے, نہ بہادری پر کوئی شک ہے, نہ ان کی مقبولیت پر کوئی شک ہے, نہ پاکستان کے آنے کے ارادے پر کوئی شک ہے. لیکن جب تک میاں صاحب کا جہاز ابوظہبی دبئی کے ایئرپورٹ سے اڑ کے اسلام آباد کا یا لاہور کا رخ نہیں کرتا, تو میں اس وقت تک کوئی رائے نہیں دوں گا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. آپ رخ کی بات کر رہے ہیں, میں تب تک کوئی رائے نہیں دے سکتا جب تک وہ لینڈ نہ کر سکے. اچھا, اب یہاں تک دروازے سے وہ باہر نہ آ جائیں, تو اس وقت تک تو میں رائے نہیں دے سکتا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ارشاد صاحب, جی جہاز لینڈ بھی کر گیا, صحیح, ایک تاریخ تو یہ بھی ہے نا, لینڈ بھی کر گیا لیکن وہ اتر نہ سکے. تو یہ بھی ایک تاریخ تو ہے, وہ بھی واقعہ ہو چکا ہے. لیکن اس وقت تو دیکھیں, اب اگر وہ لینڈ کرتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہے جو اس وقت تھی, تو اس وقت تو مکرے نے ان کو واپس لے گئے تھے, اب تو واپس لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ اصل میں سوچنا پڑے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ نو مین لینڈ نہیں, تو وہ پاکستان کے حدود میں ہوگا, تو پاکستان آبویسلی یہ تو ہے, وہ پاکستانی ہیں. تو میاں صاحب کا دار و مدار ہے اس بات پہ کہ 17-18 تاریخ کو جب ان کے وکلاء پروٹیکٹیو بیل مانگتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا لاہور ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے زیادہ امکان ہے,
وہ ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگر تو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے اور میاں صاحب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جی میں لاہور جاؤں گا, جلسے سے خطاب کروں گا, پھر میں جانوں اور عدالتیں جانے, پھر تو وہ آ جائیں گے. لیکن اگر پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی کسی وجہ سے قانونی, کیونکہ ابھی تک جو لیگل اوپینین ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور زیادہ تر جو وکلاء ہیں قانونی ماہرین ہیں, ان کی رائے میں میاں صاحب کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی. یعنی جو میاں صاحب سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں لیکن قانونی دماغ رکھتے ہیں اور ان کے وکیل نہیں ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کو جناب اس بیس پہ, کیونکہ وہ گئے ہیں اور مفرور ہو گئے ہیں. یعنی وہ جو ایک ہمدردی ہوتی ہے عدالت کی وہ بھی وہ کھو چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ ہیں. وہ سرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اسی سٹیٹس پر بحال ہوں گے جس سٹیٹس سے وہ نکلے تھے یا گئے تھے. وہ سٹیٹس تھا کوٹ لکھپت جیل کا یا نیب کی کسٹڈی میں تھے. تو اس سے وہ جب نکلیں گے تو وہاں جب پہنچیں گے تو اس کے بعد لیگل پروسیس سٹارٹ ہوگا. ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے یا ان کے جو قانونی حقوق کا تحفظ ہے وہ اس وقت ہوگا جب وہ پہلے اپنی اس مقام پر پہنچیں گے جہاں سے وہ گئے تھے اور جو یقین دہانیاں کرا کے گئے تھے. اب ایسی صورت میں تو میاں صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے, میری ایک ہمبل اوپینین ہے کہ میاں صاحب اس وقت کا انتظار کریں گے جب ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے, وہ اتریں تو ان کو یہ نہ ہو کہ جہاز میں 4 پولیس والے کھڑے ہوں یا جہاز سے اتریں تو اس کے بعد وہ کہیں گے. اچھا ارشاد صاحب, ایک اور سوال چلنا ہے. نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں, سینیریو جو بھی ہے, ضمانت مل جائے تب بھی, جیل چلے جائیں تب بھی, سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ان کی پاکستان موجودگی سے؟ ان کی اگر وہ پاکستان سے نہ جاتے آج تو تصویر ہی کچھ اور فائدہ ہونا تھا. وہ فائدے میں تھا, وہ تو سہ نہیں سکے, بیمار تھے, شہزادے ہیں. نہیں وہ پہلے تو بیمار نہیں تھے نا. 2000 سن 2000 میں جب وہ جدہ بھاگے تھے تو اس وقت تو کوئی بیمار نہیں تھے نا, وہ تندرست تھے, جوان تھے. اب تو اور بات ہے, وہ ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ 2 ایشو ہیں اس وقت ان کے. ایک یہ ہے کہ وہ ایمن فیلڈ اور العزیزیہ والا کیس ہے, ایک ہے نااہلی والا کیس. ایک تو یہ ہو گیا کہ جی وہ گرفتار نہ ہوں, اگلا یہ ہے کہ وہ اہل بھی ہیں الیکشن لڑنے کے یا نہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے. اب یہ آنے کے بعد اگر وہ ان کے کاغذات جمع ہوتے ہیں, کوئی الیکشن کی تدبیر بنتی ہے, سبیل بنتی ہے, اور کاغذات جمع ہوتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ تو ارشاد صاحب ابھی طے ہونا ہے نا. ابھی تو اہلیت پہ تو بہت مراحل ہیں, العزیزیہ ہے, ایون فیلڈ ہے, وہ سزائیں ہیں. میاں صاحب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا. میاں صاحب اگر آئیں گے تو خود وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم خود بننے کے لیے ان کو لا رہے ہوں. نہیں میں وہی عرض کروں کہ 2 چیزیں ہیں نا. اگر وہ جیل نہیں جاتے تو ان کا آنا بنتا ہے, اگر وہ نااہل نہیں ہوتے, اہل ہو جاتے ہیں تب بھی بنتا ہے. اگر وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں اور پھر نااہلیت بھی قائم رہتی تو وہ ان کو کتنے نفل کے ثواب ہے یہاں آنے کا. ایک انٹرسٹنگ پہلے بھی بیٹھے تھے شاہ صاحب, ایک انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ میاں صاحب کی جو سزا ہے اس کو 5 سال ہو گئے. ایک سزا کو 5 سال ہو گئے اور دوسری کو بھی تقریباً اب 5 سال ہو گئے, 5 سال ہو چکے ہیں. 17-18 میں اب جو الیکشن میں ترمیم ہوئی 232 اس کے تحت وہ 5 سال بنتی ہے. لیکن میاں صاحب ابھی بری نہیں ہوئے. میاں صاحب پہ وہ جرم ابھی ہے اور اس کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں. اب یہ اس پہ آئینی قانونی نقطہ کیا ہے, کیا اس دوران وہ کاغذ جمع کروا سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ وہی ہے نا, وہ میں عرض کروں کہ کیا ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے کہ کیا کوئی قانون سازی کسی عدالتی فیصلے کا متبادل ہو سکتی ہے, کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر سکتی ہے. اگر یہ ایک اصول مان لیا جائے جو کل کو ہو بھی سکتا ہے, جو ہماری عدالتوں کا, ججوں کا مزاج ہے, جس طرح کے ہمارے معاملات چلتے ہیں, ہو سکتا ہے. پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. لیکن ابھی تک تو یہ سوال ہے کہ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر جب بھی کسی ایم این اے کو, سینیٹر کو, ایم پی اے کو سزا ہوگی یا کسی سیاسی
وہ جناب قانون سازی کرا کے ختم کر دیں گے۔ اب وہ تو بات یہ ہے اب ارشاد صاحب، معاملہ اگر جمہوریت کو دیکھیں تو جو قانون ساز ہیں ان کو عوام منتخب کرتے ہیں، اور اگر میجورٹی وہاں پہ کوئی قانون کر لیتی ہے تو اس کو تو منون قبول کرنا بنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارا آئین ہے، یہ جو ہمارے ہاں ایک فضول سی بحث ہوتی ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی، جی پارلیمنٹ کی بالادستی۔ پارلیمنٹ ان معاشروں میں بالادست ہے اور ان معاشروں میں ہر طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے جہاں آئین نہیں ہے۔ جہاں ریٹن آئین نہیں ہے وہاں یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا قانون چلتا ہے، بات چلتی ہے، اصول چلتا ہے۔ یہاں پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے، عدلیہ بھی آئین کے تابع ہے، اور ایگزیکٹو انتظامیہ بھی آئین کے تابع ہے۔ یہاں آئین پریویل کرتا ہے، آئین سپریم ہے، آئین کی سپریمیسی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر یہ قانون سازی ایک شخص قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید کی سزا ہوتی ہے، آپ قانون سازی کر کے وہ کہیں گے جی اس کیس میں تو یہ 1 سال کی سزا ہوگی، یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب قانون سازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد قانون سازی کر سکتے ہیں، ہر جو بنیادی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کو بھی پامال کر سکتے ہیں، آئین کو بھی پامال کر سکتے ہیں، ہماری جو قانونی اور آئینی اور شرعی روایات ہیں ان کو، یہ کوئی حق نہیں ہے کسی قانون ساز کو۔ اب اگر اس پہ یہ آئینی ووٹ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ آئینی ترمیم کر لیں تو پھر ووٹ کوئی ہتھیار، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے جس سے آپ جس کو چاہیں قتل کر سکتے ہیں۔ جب سوال یہ آئینی ترمیم کر لیں پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ پھر بھی نہیں ہوگا آئینی ترمیم، یہی تو بنیادی انسانی حقوق۔ ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب، بہت شکریہ، پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔